सैयदों में ये बड़ा मसला आजकल आ गया है, लड़कियों को बिठा बिठा के बुढ़ा कर देते हैं कि हम सैयद हैं तो सैयदों में ही करनी है। ओ भाई, वो सैयद अगर बेनमाजी है, वो बदअखलाक है, उससे बेहतर वो गैर सैयद है जो दीनदार है। मेरे पास कई केसेस आ चुके हैं, लड़कियां 45 साल की लड़की हो गई, हम चूंकि सैयद हैं हम गैर सादात में नहीं करते, चर्सियों में कर देंगे। सैयदों में तो आजकल हर तरह के लोग हैं। ठीक है, आपको अगर कोई सैयद नेक शरीफ मिल रहा है तो हम कहते हैं चलो तरजीह दे दो, पैगंबर का नसब है, लेकिन लड़की की उम्र निकालते चले जाना। तो ये कौम परस्ती की वजह से लड़कियों की उम्रें बर्बाद हो गई, मर्द बर्बाद हो गए। बाज़ दफा मुआशका हो जाता है, एक कौम के मर्द है दूसरी कौम की लड़की है, दोनों का मुआशका हो गया। माँ बाप अना का मसला कि हम अपनी कौम के अलावा देते नहीं है, परंपरा है। इससे भी मोहब्बतें नहीं फैलती, इससे क्या फैलता है भाई? नफरतें। तो अल्लाह नफरतें पसंद करते हैं, ये मोहब्बतें। शादी वालों को भी सॉरी, मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ, मैंने क्या बातें लेके बैठी, मैं आप लोग के सामने क्या बातें, एक ही करनी है तो भाई फिर अपनी कौम में करो। ये तो उनकी है जो जिनका ज़र्फ क्या होता है। हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी है ना, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक अपनी कजन से भी की आपने, एक शादी अपने करीबी रिश्ते से भी। तो घरों में मेरे भाई कुछ आंखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आंखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक खराब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शोहर के गिरेबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है। गिरेबान में हाथ डाल के पूछा करो, फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है? फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं। और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया, शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफा हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ 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 बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, ये कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। तो उसमें तेजाब की वो दिखाया, तेजाब नहीं था वो, लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? इनके लिए सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई ऐसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है क्या करना है? खुदा से। मैंने देखा है जिसने एक दफा हाथ मखलूक के सामने ऐसे कर दिया ना, मौत तक भिखारी बन के मांगता रहता है, मौत तक मांगता रहता है। एक चीज की अल्लाह से दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह ये हाथ हमेशा ऊपर रहे, कभी भी इसको लेने वाला ना बना, इंसान भूख से मर जाए। बाज दफा ये होता है बीवी बच्चे तंग करते हैं गरीब आदमी को, घर में खाने को नहीं है मांग के लाओ। आप बीवी बच्चों को भी बता दो, कभी भी ना बीवी बच्चों को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दो, ये जहन में रखो। जिसने मोहब्बत करो, हुकूक अदा करो, मुसल्लत ना करो। जिसने बीवी बच्चों को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया ना, तो उसका बेड़ा हो गया गर्क। वो चोरी भी करेगा, वो डिप्रेशन में भी जाएगा। उनको बता दो कि मेरे बस में यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, अब यही है, इसमें गुजारा करती हो ठीक है, नहीं करती तो हमारे नबी की सुन्नत क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया। आपके घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और बीवियां कितनी हैं? 9 बीवियां। जब उन अजवाज ने आपसे मांगा कि भाई हमारे घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, पैसे नहीं है, राशन नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुरान की आयतें नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो मैं तालैना उमत्तिउकुन्ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और इज्जत के साथ तुम सबको रुखसत कर देता हूँ। भाई किसी पैसे वाले से शादी कर लो। एक गांव में ना कि वो नहीं होते, बडेरे होते हैं, सरदार होते हैं, पुराने जमाने में वो बड़ा बेवकूफ सरदार था। उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था। अब सरदार को कहीं पता चल गया कि लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। सरदार को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो बड़ा ज़हीन हूं। तो उसने अपनी जहानत साबित करने के लिए अपने मुलाजिम से कहा कि देख तू मुझसे कोई पहेली पूछ ताकि मैं जवाब दूं और सबको पता चल जाए मैं क्या हूं, बहुत ज़हीन। लेकिन उसके कान में कह दिया कि इतनी आसान पूछना कि मुझे जवाब आए, जवाब नहीं आया तो क्या उड़ा दूंगा गर्दन। अकेडमी में यही हो रहा है, देख ये वाला सवाल पूछना, ये वाला नहीं पूछना। मुफ्ती साहब का अदालती खुला पे जो आया है ना, उस पे नहीं पूछना ना। जब ये कह दिया ना कि मैंने ये दावा ही नहीं किया, तो ये नहीं पूछना कि सर आपने तो ये दावा किया है, ये देखे ना, ये नहीं पूछना। बेचारा बड़ा डर गया कि यार कोई ऐसी पहेली पूछो जिसका इस पे जवाब आ जाए। बहुत सोच समझ के बड़ी आसान सी पहेली लाया। सराइकी में हमारे हजरत ये वाकया सुनाया करते थे, तो सराइकी ही में बोला करते थे। वो मजा सराइकी जबान में ही आता है कि हुजूर एक पतनी मखलूक है, चूल्हे के गिर्द घूमती है, पूंछ घुमेंदी है, मियाऊं मियाऊं करेंदी है। उसने कहा ऐसा ना पूंछ और चूल्हा, इससे भी कम वक्त की समझ में ना आए ना, पूरा क्लियर कट बात करो। आप ये सोच रहे हैं, काफी देर सोच के कहते हैं कुकेड़ मुर्गा। अब वो मुलाजिम के तो हाथ पांव कांपने लगे कि यार मैं बोलूंगा गलत जवाब है तो मुझे ही मारेगा। मुलाजिम होशियार था, इसने ऐसा रिस्पॉन्स किया ना कि सेठ को लगे कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसने सेठ से कहा कि हुजूर लगता है किसी ने दसिया है। ये इतना दिमाग अल्लाह ने, नॉर्मल आदमी के पास ऐसी जहानत नहीं होती।
ان کو بہت ہی کوئی لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے. حضور آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ کسی نے کیا کیا ہے, بتایا ہے. کہتے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. کیا ہے, عقل کی دوڑ ہے بھائی, دماغ کا کمال ہے. تو یہی حال ہے میرے بھائی, اکیڈمی میں سوالات پوچھنے کی کھلے عام اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو. تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم. اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب ہی ہوگے جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں, ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام, اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں, وہ وہی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی, اللہ اللہ تو ٹھیک کر دے, اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا, کہہ رہے ہیں وہ اصل میں میں نے وہ دماغ اتنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ, تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے بہترین دماغ, اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا, رو رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار, مائنڈ ہے. یہ جو لوگ غریب ہیں نا یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا, میرے جیسی صلاحیت ہوتی, نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ٹینشن میں مایوس مت ہونا. جب ٹینشن ہے وہ بھی اللہ نے دی, ٹینشن دور بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا, خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. زنا اتنا بدترین جرم ہے کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا, اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی دنیا کی کسی قوم میں ہے؟ عورت اگر کرے تو بھی اور مرد اگر کرے تو بھی. بتاؤ اس سے بڑی سزا ہے؟ کچھ بھی کر لو, اسلام میں یہ سزا نہیں ہے. بھئی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا گردن اڑا دو, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. اللہ نے کہا نہیں, گردن نہیں. ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا کہ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا ہے. زمین میں گاڑو تاکہ بھاگ نہ پائیں یہ, اور پھر ان کے سروں پہ پتھر مارو. 4 گواہوں سے ثابت ہو یہ کام حکومت کرے گی, یہ پبلک نہیں کرنا شروع کر دے تو. لیکن اللہ نے حکومت کو حکم تو دیا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں زنا بہت بولو برا. اور کنوارا مرد اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی تو اسلام نے حکم دیا ہے چوک میں کھڑے کر کے 100 کوڑے مارو. سورہ نور میں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں کوڑے مارتے ہوئے تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے اللہ کا حکم جاری کرتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ رحم کھا کے کوڑے کم کر دو یا کوڑے بہت ہلکے مارنا شروع کرو. نہ اللہ کا حکم ہے, تم نے ان کو کوڑے نہیں مارے تو کل اللہ تمہیں اس سے زیادہ کوڑے مارے گا. پھر مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. آج کیا کرتے ہیں, جو مخلص ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں. جو بہو خدمت والی مل گئی نا, ساس پورا نچوڑے گی اس کو, ایسے نچوڑے گی. اور جو خدمت والی نہیں ہے اس سے بالکل ریزرو ہو کے چلتی ہے. حالانکہ بھائی جو خدمت والی ہے اس پہ دل کیا کرو, بڑا کرو. اس سے خدمت بھی کم لو, کھلاؤ بھی زیادہ, کہ بھائی اس کے اندر تو پہلے سے جذبہ ہے. ہر چیز میں الٹا. جو بچہ ماں باپ کا خدمت گزار ہو اس کو نچوڑا جاتا ہے, جو بدتمیز ہو اس سے ماں باپ تھوڑا سا ڈر ڈر کے رہتے ہیں. اب گھروں میں دیکھ لینا, یہ چونکہ بے وقوف مل گیا سارے کام یہی کرتے ہیں, انڈے بھی تو لے کر آ, دہی بھی تو لے کر آ, فلانا بھی, وہ چونکہ لا رہا ہے وہ کہتا ہے یار میں صحیح گدھا مل گیا. ٹھیک ہے,
ہمیشہ غیرت مند لوگوں کی قدر کیا کرو. جو تمہاری فری میں خدمت کر رہے ہیں نا, معاوضہ انہی کو دیا کرو, اور جو معاوضہ لے کے کر رہے ہیں تو جتنا معاوضہ اتنا ہی دو ان کو, اور جو فری میں کر رہے ہیں ان کو ڈبل دیا کرو. مخلص لوگوں کی قدر کیا کرو. ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا, پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک دن 50,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر, ایک جگہ آتا ہے 50,000. ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا, اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا. ایک دن کی لائن نہیں ہے, ہزاروں سال کی لائن ہے. اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں, جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا, بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ, یہ اپنا بندہ ہے, اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا, چائے کا انتظام کرو. ہمارے ایک دوست جاننے والے, لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا, جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے. کہتے میں نے پوا لگوایا, کسی جاننے والے سے رابطہ کیا, کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا, بریانی بھی کھائی, چائے بھی پی. ٹھیک ہے نا, جاننے والے نے بلایا, آجا بھائی. امتحان لیا انہوں نے, چیک کیا, وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو, لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا. تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا, لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں, منتخب کردہ پیغمبر ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا, آپ اللہ سے سفارش کریں. یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے, اتنی کر لے کہ حساب شروع کر دے, پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے. جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو. یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا, میں نے کھا لیا. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں. اسلام ان چیزوں میں کباب میں ہڈی بنتا ہے, تبھی ان لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے. کمپنیوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا نا لمیٹڈ, یہ کیا ہے لمیٹڈ, یہ منجن ہے. مثال کے طور پر 4 آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں, بھائی میں ہو گیا, وسیم بھائی ہو گیا, غفار بھائی ہو گیا, ستار بھائی ہو گیا. ہم نے لوگوں سے اپنا 5 روپے بھی نہیں لگائے, لوگوں کو ہم نے منجن بیچا, زبردست کمپنی کھل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, بینکوں سے قرض لے کے دے دنا دن بزنس کر کے شیئر ہولڈر کو ہم نے دینا شروع کر دیا. اچھا بھائی یہ بزنس تو 4 آدمیوں کا ہے, نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کمپنی کا بزنس ہے. کمپنی کو ایک شخص سے قانونی فرض کر لیا ہے, لیگل پرسن. میرا نہیں ہے بھائی, لیگل پرسن ہے, ہوا میں بھی اس کا وجود نہیں ہے, اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا. کمپنی کا نام ہے رفیع اینڈ سنس لمیٹڈ کمپنی, ٹھیک ہے نا. اب کمپنی کو ہو گیا لاس, یعنی ہم 4 آدمیوں نے, اصل میں تو ہم 4 نے مل کے بزنس کا بیڑا غرق. جب کما رہے تھے تو کروڑوں روپے ہم نے کمائے لوگوں کے پیسوں سے, دے دنادن بنگلے بنا لیے. اسلام کہتا ہے کمبختو, جب تم کما رہے ہو تو رسک بھی تو لو نا نقصان کا. انہوں نے کیا کیا, کمبختوں نے, قرضہ جب آ گیا نا, لاس میں جا رہے ہیں, ہم پہ نہیں آ رہا, یہ کمپنی پہ آ رہا ہے. اب جب آپ آؤ گے بھائی میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے پیسے چاہیے, کمپنی سے لو. کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں, کمپنی کے نہ ہاتھ ہیں, کمپنی کی نہ زبان ہے, کمپنی کی نہ وہ ہے کہاں, کاغذ میں ہے. وہ کاغذ اپنی بکری کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ. یہ مطلب ہوتا ہے کس کا, لمیٹڈ. کتنے ایسٹس ہیں نا کمپنی کے, اس حد تک لاس کمپنی کے ذمہ ہے. آپ کو جو بڑے بڑے لوگ جو کمپنی کے 70% حصے کے مالک ہیں, ان کے گھر لاس کی تلافی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا بزنس نہیں ہے. وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے تو ان کا بزنس ہے. جب لاس میں جائے گی کمپنی تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اور کمپنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے. کمپنی کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. تو وہ جو کاغذ میں تھی وہ بھی نہیں ہے. یہ گیم کس نے, یہ منجن کس نے بیچا ہے, انگریز نے, جو صبح و شام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی باتیں کرتے کم وقت تھکتا نہیں ہے. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے شوہر سے اب ڈیورس مانگنا چاہتی ہوں, تو آپ ذرا بتائیے ایکچولی میں کیا کروں. جیسے چاہتا کاش میں ہوتا, میں اس کو جواب دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو نمبر دیں مجھے, آپ بیچ سے کیا ہو جائیں, ہٹ جائیں. آپ کا قصور نہیں, آپ کی غلطی نہیں. یہ کس کی غلطی ہے, شوہر کی غلطی. تاکہ بندو غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو, بیوی کہاں اچھی لگتی ہے, 4 دیواری. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی دونوں مل کے کمائیں گے تو بھائی یہ بکواس ہے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے. براڈ مائنڈڈ بننے کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں, اور یہ تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہے اور زیادہ بنو. وسیم غفار سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس خاتون کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جب اوپنلی یہ چیز بیان کی جائے گی اور اتنا نارمل وے میں اس کو لیا جائے گا, پھر اتنا تو احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا. بھائی کوئی کسی کو ہو گیا چپکے سے آ کے کسی اسکالر سے پوچھ رہی ہے, اپنا مشورہ لے رہی ہے, تو چلو یار غلطی ہو گئی, اس کو سمجھایا جا سکتا. جب آپ اوپنلی یہ چیز شیئر کر رہے ہیں تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کو وسیم پسند آ رہا تھا لیکن وہ اظہار نہیں کر پائی تھی, یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی کیا کریں گی, فوراً کہیں گے ہمیں بھی تو غفار پسند ہے. جب کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی ہے نا بے حیائی, وہ جرم پھر ہلکا بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں.
اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے ان اسکالرس کو تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے تھا کہ محترمہ یہ بے شرمی کی کیا ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. اور آپ کا میاں بھی تو سن رہا ہوگا نا، اور اس کے میاں کو میں مشورہ دوں گا بھائی فوراً سے پہلے کیا کرو فارغ کرو. اور یہ بھی میں اس خاتون کو مشورہ دوں گا آپ اپنے میاں سے ڈیورس لے لو. میاں کو بھی چاہیے ڈیورس دے دے، لیکن میاں کو چاہیے ڈیورس دینے سے پہلے وہ یہ کہے کہ دوبارہ واپس آئی نا تو توبہ کا آپشن نہیں ہے، کیونکہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں وہ دوبارہ واپس آئے گی. کیونکہ ایک شادی شدہ عورت پہ جو بندہ نظریں ڈال رہا ہے وہ کیریکٹر لیس ہے، وہ ایز اے انسٹرومنٹ ٹیشو پیپر کی طرح اس عورت کو استعمال کر کے دھتکار دے گا، پھر یہ روتی بھی اپنے شوہر کے پاس آئے گی. تو میں اس کے شوہر کو پہلے سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیورس بھی دیں اور کہیں کہ واپسی کا آپشن نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نا. تو مزاروں میں جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے. واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے، جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات کو شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے، وہاں رس زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا، مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ مرچیں جلاتی ہے کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹ کے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی. میں اس دن گھر میں گیا، میرے بچے میں مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو. شیطان مایوس ہو کے اپنی فائدے لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو. بڑی بڑے جو جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، جو مال بنے ہوئے ہیں شاپنگ، آپ کا کیا خیال ہے یہ باپ دادا سے پیسہ چلتا ہوا ڈسٹریبیوٹ ہوا ان کے پاس؟ یہ اچانک بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے خربوں روپے کما کے کھرب پتی بن جاتے ہیں. بینک ان کو کیوں دیتا ہے اربوں روپے کا قرضہ؟ اس لیے کہ بینک سمجھتا ہے کہ میری رقم سیو ہو رہی ہے، اربوں روپے پہ مجھے کروڑوں روپے سود کے ملیں گے. اگر بینک رسک پہ آ گیا نا، بزنس میں انویسٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ، تو بینک یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. چند لوگوں کے پاس سیکنڈ کے اندر اربوں روپے آ جاتے ہیں. پیسے کی یہ سرکولیشن کیا نیچرل ہو سکتی ہے؟ حلال طریقے سے کیا ایک آدمی اچانک اربوں روپے لے سکتا ہے کسی سے؟ حلال طریقہ کیا ہے؟ مزاربت یا مشارکت. ابھی یہ جو بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں، اگر سودی قرضے کی اجازت نہ ہوتی کنٹری میں، ملک میں اجازت نہ ہوتی، تو چھوٹے دکاندار ترقی کرتے، ایک ٹھیلا لگاتے، ٹھیے سے پھر ٹھیلے پر آتے، ٹھیلے سے پھر ایک پرچون کی دکان پر آتے اور بالآخر مر جاتے. پھر ان کے بچے پرچون کی دکان کو آگے لے جاتے. 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 10 دکانیں ہوتے ہوتے صدیوں سے جو کاروبار کرتا آ رہا ہے نا، آج اس کے بڑے بڑے مال ہوتے اور وہ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے. دنیا جو ہے نا 8-10 دولت مند ہیں جن کے ہاتھ میں ہے. پتا ہے آپ کو یہ سودی نظام کی لعنت ہے. ابھی میرا تو معمول پتا ہے کیا ہے، میں بڑے بڑے اسٹور سے سودا نہیں خرید. ایک دفعہ خریدا ہے، اس کے بعد میں نے توبہ کی. آپ خریدیں، میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یہ جو بیچارہ گلی محلے میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے یار، یہ اس نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا، خون پسینہ بہا کے اس نے کھوکھا لگایا ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے، عقیدت محبت میں ان کے مجسمے بنا لیے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے، اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں، اولاد یہ والا بت دے گا، کاروبار میں برکت یہ دے گا، بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے، اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں، اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دیا اللہ نے اختیارات، نہ نبی کو، نہ بت کو، کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو، جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس. اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے نوجوانوں میں بے نکاح ہوا کریں ان کی شادی کرا دیا کرو، ٹھیک ہے نا. سڑ رہے ہیں وہ بیچارے، مر رہے ہیں. ابا کہیں گے اللہ پیسے نہیں ہے تو اس کی تنخواہ دیکھو 10,000 میں شادی کراؤں میں اس کی. اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، نکاح کے بعد اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا. بہو جب گھر میں آئے گی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی، اللہ 2 روٹی کا انتظام
کر دے گا, لیکن ابا کی سمجھ میں قیامت تک یہ باتیں نہیں آئیں گی, اس لیے ہم کہتے ہیں کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. واللہ واسع علیم. اے اللہ, جب 2 روٹی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, اور پھر 2 روٹی نہیں ہوتی, لبرل لوگ کہتے ہیں ایکچولی پھر بہو کے صرف روٹی تھوڑی ہے, ایکچولی پھر آگے ڈلیوری کا خرچہ, پھر آگے پریگنینسی میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے اور ٹوپی ڈرامے, اور بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی کٹنگ کا خرچہ, اس کی کنوینس کا خرچہ, پھر سٹی او پی ہاؤس اسکول میں پڑھنے کی 25-30 لاکھ روپے کا خرچہ, پھر وہ جب بڈھا ہو کے 40 سال میں ہو جائے گا تو پھر اس کے شادی کے خرچے کی ضرورت. تو پھر میرا بیان بیچ میں داخل ہو گیا. اب تکلف کی بالکل ضرورت نہیں, یہ بیچ میں نے اپنی ایڈیٹنگ کی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو میں بیان ایکچولی والے چل رہا تھا وہ میں بیچ میں کیا کر رہا ہوں, پاز کر رہا ہوں کہ بھائی تو اچھا سائنٹسٹ بن گیا, اچھا ڈاکٹر بن گیا, خرچہ بہت ہو گیا تیرے اوپر, اب تھوڑے سے زندگی کے دن رہ گئے ہیں, اب تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے, نہیں. تو اللہ میاں نے کہا یہ چھوڑ دو یہ فضول باتیں, جیسے ہی بالغ ہوتا ہے 2 دانت کا ہوتا ہے نکاح کراؤ اس کا, غریب ہوگا اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا. اللہ کیسے کھلائے گا تو, آگے اللہ نے فرما دیا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اللہ کا ظرف چھوٹا نہیں ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہودی کافر کی یہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ تو کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تم اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اللہ کرے گا یہ کام یار. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح کی طاقت ہی نہیں رکھتے, وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, وہ یہ نہ کہیں کہ میں معذور ہوں, مجھے چونکہ رشتہ نہیں مل رہا تو اب بھائی اب تو میرے لیے گناہ کیا ہے, حلال ہو گیا, اب میں کسی اور راستے کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہیں بلکہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, ان کے لیے نکاح کا انتظام کر دے گا. ابھی صبر کر کے پاک دامنی کا ثواب حاصل کریں, اور حدیث میں اس کی کا طریقہ بتائیں, کثرت سے روزے رکھیں, تبلیغ میں وقت لگائیں. سمجھتے ہو تبلیغ میں بھی وقت لگانا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا. تو اللہ میاں نے کہا یہ چھوڑ دو یہ فضول باتیں, جیسے ہی بالغ ہوتا ہے 2 دانت کا ہوتا ہے نکاح کراؤ اس کا, غریب ہوگا اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلائے گا. اللہ کیسے کھلائے گا تو, آگے اللہ نے فرما دیا واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, اللہ کا ظرف چھوٹا نہیں ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہودی کافر کی یہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ تو کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. تم اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اللہ کرے گا یہ کام یار. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح کی طاقت ہی نہیں رکھتے, وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, وہ یہ نہ کہیں کہ میں معذور ہوں, مجھے چونکہ رشتہ نہیں مل رہا تو اب بھائی اب تو میرے لیے گناہ کیا ہے, حلال ہو گیا, اب میں کسی اور راستے کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہیں بلکہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, ان کے لیے نکاح کا انتظام کر دے گا. ابھی صبر کر کے پاک دامنی کا ثواب حاصل کریں, اور حدیث میں اس کی کا طریقہ بتائیں, کثرت سے روزے رکھیں, تبلیغ میں وقت لگائیں. سمجھتے ہو تبلیغ میں بھی وقت لگانا بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا. ہمارے نوجوانوں میں فحش فلموں کا رواج بہت, چھوڑو اس عذاب سے, اپنے آپ کو بچاؤ, اور اگر اللہ نہ کرے کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو, توبہ کرو, اپنے آپ کو سزا بھی دو, کوئی بھی سزا متعین کر لو اپنے لیے, اور مایوس نہ ہو. میرے پاس نوجوانوں کے میسج آتے ہیں میں 20 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, میں 100 دفعہ توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر بھی میں یہ گناہ کر لیتا ہوں, میں مایوس ہو گیا ہوں. بھائی مایوس نہ ہو, آپ لڑتے رہو اس گناہ سے, لڑتے رہو, پھٹا کرتے رہو. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیا نا کہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, اب مغفرت کا راستہ آپ کے لیے بند. جو لڑتا رہے گا نا, فائٹ کرتا رہے گا, تو اللہ بھی اس پہ ترس کھائے گا, اللہ بھی اس کے لیے گناہ سے بچنے کے راستے نکالے گا. ایک نوجوان نے مجھے بتایا میں نے 20 دفعہ توبہ کی, پھر میں حج کرنے گیا کہ شاید حج کے بعد یہ گناہ چھوٹ جائے. کہہ رہے حج کر کے آیا, توبہ کر کے پھر ہو گیا. تو وہ اتنا مایوس, بھائی میرے بس کا نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بس کا ہے, لگا رہا ہے چھوڑنے کی کوشش میں, صحیح ہے نا, کمپرومائز بولو نہیں کرنا. جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیا نا کہ اب مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی بس اللہ کہے گا مجھ سے بھی تیری مغفرت نہیں ہو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ مخلوق کے سامنے ایسے کر دیا نا, موت تک بھکاری بن کے مانگتا رہتا ہے, موت تک مانگتا رہتا ہے. ایک چیز کی اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, کبھی بھی اس کو لینے والا نہ بنا. انسان بھوک سے مر جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی بچے تنگ کرتے ہیں غریب آدمی کو, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, مانگ کے لاؤ. آپ بیوی بچوں کو بھی بتا دو, کبھی بھی نا بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو, یہ ذہن میں رکھو. جس نے محبت کرو, حقوق ادا کرو, مسلط نہ کرو. جس نے بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا نا تو اس کا بیڑا ہو گیا غرق. وہ چوری بھی کرے گا, وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا. ان کو بتا دو کہ میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں, اب یہی ہے, اس میں گزارا کرتی ہو ٹھیک ہے, نہیں کرتی تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور بیویاں کتنی ہیں, 9 بیویاں.
جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، پیسے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو۔ ایک گاؤں میں نا کہ وہ نہیں ہوتے بڈیرے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ بڑا بیوقوف سردار تھا، اس نے اپنا ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ اب سردار کو کہیں پتہ چل گیا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، سردار کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو بڑا ذہین ہوں، تو اس نے اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھ تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں جواب دوں اور سب کو پتہ چل جائے میں کیا ہوں، بہت ذہین۔ لیکن اس کے کان میں کہہ دیا کہ اتنی آسان پوچھنا کہ مجھے جواب آئے، جواب نہیں آیا تو کیا اڑا دوں گا گردن۔ اکیڈمی میں یہی ہو رہا ہے کہ دیکھ یہ والا سوال پوچھنا، یہ والا نہیں پوچھنا۔ مفتی صاحب کا عدالتی خلا پہ جو آیا ہے نا اس پہ نہیں پوچھنا، نہ جب یہ کہہ دیا نا کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا تو یہ نہیں پوچھنا کہ سر آپ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ نہیں پوچھنا۔ بیچارہ بڑا ڈر گیا کہ یار کوئی ایسی پہلی پوچھو جس کا اس پہ جواب آ جائے، بہت سوچ سمجھ کے بڑی آسان سی پہلی لایا۔ سرائکی میں ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، تو سرائکی ہی میں بولا کرتے تھے، وہ مزہ سرائکی زبان میں ہی آتا ہے کہ حضور ایک پتہ نہیں مخلوق ہے چولہے کے گرد گھومتی ہے، پونچھ گھمیندی ہے، میاؤں میاؤں کرندی ہے۔ اس نے کہا ایسا نہ پونچھ اور چولہا اس سے بھی کم وقت کی سمجھ میں نہ آئے نا، پورا ایک کلیئر کٹ بات کرو۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں، کافی دیر سوچ کے کہتے ہیں کوکیڑ، مرغا۔ اب وہ ملازم کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یار میں بولوں گا غلط جواب ہے تو مجھے ہی مارے گا۔ ملازم ہوشیار تھا، اس نے ایسا رسپانس کیا نا کہ سیٹھ کو لگے کہ بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اس نے سیٹھ سے کہا کہ حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے۔ یہ اتنا دماغ اللہ نے نارمل آدمی کے پاس ایسی ذہانت نہیں ہوتی، بہت ہی کوئی لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے۔ حضور آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ کسی نے کیا کیا ہے؟ بتایا ہے۔ کہتے نہیں، عقل کی دوڑ ہے۔ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی، دماغ کا کمال ہے۔ تو یہی حال ہے میرے بھائی، اکیڈمی میں سوالات پوچھنے کی کھلے عام اجازت